अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिलत टाइम्स। आज 6 दिसंबर है। आज ही की तारीख में आज से 28 साल पहले बाबरी मस्जिद को दहशतगर्दों ने, शिद्दत पसंद हिंदुओं ने मुनहदिम कर दिया था, गिरा दिया था, तोड़ दी थी। जो बाबरी मस्जिद 500 सालों से खड़ी थी, जहां नमाज हो रही थी, जो मुसलमानों की एक मरकजी इबादतगाह थी, उसको शिद्दत पसंद हिंदुओं ने तोड़ दिया और पूरी मस्जिद समी बोस हो गई। पिछले 28 सालों से मुसलमान हर साल 6 दिसंबर को यौम स्याह मनाते हैं, गम मनाते हैं, रैलियां निकालते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं और इन सब का मकसद होता है दुनिया को बताना, आने वाली नस्लों को इस बात से आगाह करना कि भारत में उनके साथ जुल्म हुआ, उनकी मस्जिद तोड़ दी गई और अब तो ये मामला और बढ़ेगा, यानी यौम स्याह मनाने का, यौम गम मनाने का, क्योंकि अदलिया से इंसाफ की जो उम्मीद थी वो उम्मीद भी खत्म हो गई और नाउमीदी हाथ लगी, मायूसी का सामना करना पड़ा। क्योंकि दो मामला था इस ताल्लुक से, दो केस था, एक था बाबरी मस्जिद टाइटल सूट का और दूसरा था डिमोलेशन केस का। दोनों का फैसला आ चुका है और दोनों मुसलमानों के खिलाफ आया। टाइटल सूट का मामला तकरीबन 100 साल पुराना था, उसमें भी मुसलमानों के खिलाफ फैसला आया और कहा गया कि यहाँ पर मंदिर की तामीर होगी, मुसलमानों को दूसरी जगह 5 एकड़ जमीन दी गई। दूसरा मामला था डिमोलेशन केस का, उसमें भी कहा गया कि जो मुलजिमीन है, जिन पर इल्जाम लगाया गया है, उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं, लिहाजा सबके सब मुजरिम को बरी कर दिया गया। आज 28वीं बरसी थी और आज 28वीं बरसी के मौका पर भी दिल्ली और दीगर शहरों और इलाकों में मुसलमानों ने यौम स्याह मनाया, प्रोटेस्ट किया, सड़कों पर निकलकर उन्होंने गम गुस्से का इजहार किया। दिल्ली में भी तकरीबन 16 ऑर्गेनाइजेशन ने, सियासी मिली तंजीमों ने मिलकर के प्रोटेस्ट किया। 500 से ज्यादा लोग इकट्ठे हुए थे मंडी हाउस के पास। हालांकि दिल्ली पुलिस ने इन सब की परमिशन कैंसिल कर दी थी, खत्म कर दी थी। जो लोग गए थे उनमें से कई लोगों को पुलिस ने डिटेन भी कर लिया। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया और समेत तकरीबन 16 ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर के कॉल दी थी। इन सब ने दिल्ली के मंडी हाउस के पास जाकर के प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया था और इनका यौम स्याह मनाने का ऐलान था। ये लोग मना भी रहे थे। इसके अलावा वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया ने प्रेस रिलीज जारी करके कहा था कि हम मुल्क के अलग अलग हिस्सों में यौम स्याह मनाएंगे, सिंपोजियम मुनक्किद करेंगे और आने वाली नस्लों को बताएंगे कि बाबरी मस्जिद की हिस्ट्री क्या है, सच्चाई क्या है और इसको तोड़े जाने से हमें कितना कलक पहुंचा है, कितनी तकलीफ पहुंची है, हम पर कितना जुल्म हुआ है। हमारे साथ कासिम रसूल इलियास साहब जुड़ रहे हैं। कासिम रसूल इलियास साहब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर हैं, मारूफ दानिशवर हैं, वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के भी सदर हैं। इसके अलावा बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी को ज्वाइंट सेक्रेटरी भी रहे, पूरे मामले पर उनकी नजर थी। तो उनसे जानते हैं कि आज वहां क्या हुआ, कितने लोगों को डिटेन किया गया। इसके अलावा बाबरी मस्जिद के ताल्लुक से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अगली प्लानिंग क्या है और अब जबकि सब कुछ इस ताल्लुक से खत्म हो चुका है तो यौम स्याह मनाने का क्या मतलब रह जाता है। कासिम साहब, मिलत टाइम्स में खुश आमदीद। आप लोगों ने प्रोटेस्ट करने का आज प्रोग्राम बनाया था, लेकिन खबर यह आई कि करने नहीं दिया गया, पुलिस ने डिटेन भी कर लिया लोगों को। देखिए, बुनियादी बात यह है कि हम पिछले 28 साल से हर साल 6 दिसंबर को यहाँ मंडी हाउस से जंतर मंतर तक मार्च करते हैं और फिर वहां पर प्रोग्राम होता है और तकरीबन 16-17 तंजीमें हैं, जिसमें हिंदू भी तंजीमें हैं, मुस्लिम तंजीमें भी है, पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं, समाजी तंजीमें भी है। तो ये प्रोग्राम हस्ब मामूल इस बार भी हमने पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी थी। एक दिन पहले ही, यानी कल, पुलिस ने इत्तला दी कि आपकी परमिशन कैंसिल हुई। हमने कहा भाई देखिए, परमिशन की तो कोई जरूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ इत्तला देना काफी था। हमने आपको इत्तला दे दी, इसलिए हम प्रोग्राम करेंगे। हम लोग अपने प्रोग्राम के मुताबिक वहां पहुंच गए और जब सब लोग आ गए तो हमने वहां लोगों को ऑर्गेनाइज किया, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखी और उसके बाद हमारा प्रोग्राम ये था कि हम यहाँ से मार्च करते हुए जाएंगे। तो अचानक ही पुलिस की बड़ी तादाद में पुलिस वहां आ गई और उसने कहा कि आप यहाँ प्रोग्राम नहीं कर सकते और यहाँ से आप मूव नहीं कर सकते, इसलिए कि यहाँ हमने आपकी इजाजत नहीं दी। मैंने कहा हमको आपकी इजाजत की जरूरत नहीं है, इसलिए कि ये हमारा दस्तूरी हक है कि हम अपने गम और गुस्से का इजहार करें, अपनी बात लोगों तक पहुंचाएं, ये हमारा दस्तूरी हक है, इसको आप नहीं रोक सकते। लेकिन बहरहाल वो बहुत ज्यादा मुसिर रहे, लेकिन फिर भी हमने प्रोग्राम को शुरू किया। हमने ये सोचा कि अब हम यही प्रोग्राम कर लेंगे, तो हमने प्रोग्राम का आगाज किया। पहले श्रीनिवासन राघवन ने तकरीर की, उसके बाद मेरी तकरीर शुरू थी। तो दरमियान में पुलिस ने आकर रोक दिया, उन्होंने माइक छीन लिया, मैन हैंडल किया, हम लोगों को जबरदस्ती उठाकर गाड़ियों में बंद किया ले आने के लिए और तकरीबन हमारे यानी 500 करीब लोग जमा थे, लेकिन बाकी लोग तितर हो गए और 23 लोगों को उन्होंने डिटेन कर लिया। हर साल देश में 28 साल पहले बाबरी मस्जिद जो 450 साल से जगह मौजूद थी,
اس کے ساتھ ہمارے بدماشوں نے آپ لوگ جمع تھے آپ کے بڑی تعداد جی 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 بالکل بالکل. کتنی تنظیموں نے مل کر کے آرگنائز کیا تھا؟ 16 کی خبر آ رہی ہے. کون لوگ جی تھے؟ جی اور 16 تنظیمیں تھی اس میں لوک راج سنگٹن تھا, غدر پارٹی تھی, ویلفیئر پارٹی آف انڈیا تھی, سوشل ایس ڈی پی آئی تھی, اس کے علاوہ اور بھی ایس آئی او جماعت اسلامی تھی, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ این ڈی پنچولی تھے, کئی تنظیمیں تھی اس کے. قاسم رسول یار سے تو بات ہو گئی, لیکن جانا چاہیں گے کہ بابری مسجد کے تعلق سے 2 کیس تھے, دونوں کا فیصلہ آ چکا ہے, تو اب یوم سیاہ منانے کا یا 6 دسمبر کو ریلیاں نکالنے کا کیا مطلب رہ جاتا ہے؟ جب تک فیصلہ نہیں آیا تھا تو امید تھی, ایک پریشر بنانا تھا کہ ہم انصاف چاہتے ہیں. دیکھیں بنیادی بات یہ ہے کہ یہ جو دونوں فیصلے آئے ہیں, چاہے سپریم کورٹ کا فیصلہ ہو چاہے وہ سی بی آئی کورٹ کا فیصلہ ہو, یہ دونوں فیصلے جو ہے یعنی کسی ثبوت کے بنیاد پر, کسی ایویڈنس کی بنیاد پر نہیں آئے ہیں آپ, اور یہ فیصلے ایک طرح سے مسلمانوں کے حق کو تسلیم کرتے ہوئے کہ یہاں بابری مسجد پہ مسلمانوں کا حق تھا, یا یہ مسجد کسی مندر کو توڑ کے نہیں بنائی گئی تھی, اس مسجد میں نماز ہوتی رہی تھی, اس میں غلط طریقے سے مورتیاں رکھی گئی تھی جو ایک مجرمانہ فعل تھا, غلط طریقے سے اس کو شہید کیا گیا یہ بھی ایک مجرمانہ فعل تھا, انکانسٹیٹیوشنل تھا, انلیگل تھا. یہ سب باتیں کہنے کے بعد میں اگر عدالت کے دوسرے فریق کو یہ مسجد حوالے کر دیتی ہے, جگہ حوالے کر دیتی ہے, تو اس سے بڑی دھاندلی اور اس سے بڑا کوئی ظلم ہمیں نظر نہیں آتا ہندوستان کے اندر. تو یہ اور اسی طرح سے ہم یہ توقع رکھتے تھے کہ جب عدالت نے یہ بات, سپریم کورٹ نے یہ کہہ دی ہے کہ جن لوگوں نے بابری مسجد شہید کیا انہوں نے ایک جرم کیا تھا, تو یہ توقع بجا طور پہ تھی کہ سی بی آئی کورٹ کا فیصلہ جو ہے ان لوگوں کو جو بابری مسجد کی شہادت کے لیے ذمہ دار تھے, جن لوگوں نے لوگوں کو اکسایا تھا, جن لوگوں نے لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو جمع کیا تھا, جو بھالے اور کدال اور پاوڑا لے کر آئے تھے اور رسیاں لے کر آئے تھے, پوری سازش تھی جس کے سلسلے میں خود لیبران کمیشن کی رپورٹ 17 سال کے بعد آئی تھی, اور اس نے بھی کلیئر کٹ نشاندہی کی تھی کہ سنگھ پریوار کے لوگ اس میں شامل تھے. اس سب کے باوجود بھی اگر عدالت یہ کہہ کے لوگوں کو بری کر دیتی ہے کہ ثبوت ناکافی تھے, تو کون سے ثبوت اور چاہیے تھے؟ دن کی روشنی میں واقع ہوا تھا, لوگوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے سے دیکھا تھا, اور ہزاروں فوٹیج اویلیبل تھے, اس کے علاوہ ڈاکومنٹل پروف تھے, لوگ موجود تھے جنہوں نے کور کیا تھا اس پورے واقعے کو, انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ موجود تھے. اس سب کے باوجود اگر عدالت یہ کہتی ہے کہ کوئی واضح ثبوت نہیں تھا ان لوگوں کے خلاف ججمنٹ دینے کا, تو اس سے بڑی دھاندلی اور کچھ نہیں ہو سکتی ہے. تو یہ موقع اس بات کے اظہار کا تھا کہ ہم یہ بات بتائیں لوگوں کو کہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات ہمیں یہ بتانی تھی کہ اس پورے واقعے کے اندر ایک طرف عدالت ہے اور دوسری طرف جو سیاسی پارٹیاں ہیں, سیاسی پارٹیاں کا رول بھی بہت ہی شرمناک ہے. بی جے پی کا تو کہنا ہی کیا, اس لیے کہ بی جے پی تو اینٹی مسلم پارٹی ہے, لیکن خود کانگریس پارٹی نے جو اس میں جو بھومکا نبھائی ہے, جو رول پلے کیا ہے, وہ انتہائی شرمناک ہے. چاہے مورتیاں رکھے جانے کا معاملہ ہو, چاہے 1 فروری 1986 کو تالا کھولنے کا معاملہ ہو, چاہے 1989 کو شیلانیاس کا معاملہ ہو, اور چاہے بابری مسجد کی شہادت کا معاملہ ہو. اس لیے کہ سینٹر میں بی جے پی کانگریس کی حکومت تھی, اور نرسمہا راؤ صاحب ایک دن پہلے مسلم فیصلہ بورڈ کے وفد کو فیصلہ آنے کے بعد ان کا جو رد عمل آیا اس کو بھی شامل کر لیجئے. جی جو ججمنٹ آیا ہے سی بی آئی کا ہو یا ورڈکٹ ہو ملکیت والا, اس پر جو ان کا رد عمل آیا ہے, وہ رد عمل بھی شرمناک ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے ایک جرم کیا, اور دیکھیے وہ خود یعنی عدالت کا فیصلہ بھی آ رہا ہے, اور باہر کھڑے ہو کر وہ لوگ کہتے ہیں جو لوگ, ہاں ہم کو فخر ہے کہ ہم نے گرایا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب آپ پبلک اندر بھی کہہ رہے ہیں باہر بھی کہہ رہے ہیں, اس کے بعد کسی اور ثبوت کی ضرورت تھی کیا؟ اگر جو آدمی اس کے لیے ذمہ دار ہے وہ خود اپنا جرم مانتا ہے, اس کے بعد بھی عدالت ان کو مجرم نہیں مانتی. تو ظاہر ہے کہ یہ دیکھیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بابری مسجد کے سلسلے میں مسلمانوں کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے, جو ناانصافی ہوئی ہے, اس کو اگلی نسلوں تک جانا چاہیے. لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اتنے بڑے معاملے میں مسلمانوں کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے, اور ہمیں یقین ہے کہ وقت آئے گا کہ وہ بابری مسجد کی زمین پر انشاءاللہ ایک بار پھر امت مسلمہ سجدہ ریز ہوگی. قاسم رسول یار صاحب, بابری مسجد کا دونوں فیصلہ آ چکا ہے,
بابری مسجد کی تعمیر کے لیے دوسری جگہ زمین بھی مل چکی ہے، شاید وہ تعمیر کا کام بھی چل رہا ہے، انڈو اسلامک کلچر فاؤنڈیشن بھی بنا ہوا ہے۔ تو ان سب کے ہوتے ہوئے مطلب ایک دوسری بابری مسجد اب مسجد بن رہی ہے، شاید بابری مسجد نام بھی نہ رکھنے دیا جائے، تو کیا اب پھر یوم سیاہ منانے کا کیا مطلب رہ جاتا ہے، یا کیا یہ لیگل ہوگا یا اس کو درست کہا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، کسی بھی جمہوری نظام کے اندر لوگ ساتھ جب ناانصافی ہوتی ہے تو اس کو کہنے کا ایک راستہ ہے، جو راستہ یہ ہے جس کو ہم نے آج اختیار کیا۔ آج یعنی پارلیمنٹ کے ذریعے سے 3 زرعی قوانین منظور کیے گئے۔ یہ ہزاروں تعداد میں جو آپ کسانوں کو دیکھ رہے ہیں دلی کے بارڈر پہ، آپ یہ کہہ سکتے ہیں قانون بن چکا ہے، آپ کیوں آ رہے ہیں اس کے خلاف میں؟ تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ اگر کوئی فیصلہ ہمارے خلاف آ گیا ہے تو ہم اس کے بعد پھر کوئی اپنے غم و غصے کا اظہار نہ کریں۔ دوسری بات مجھے یہ کہنی ہے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بابری مسجد کے سلسلے میں جو ایک منٹ سے بابری مسجد کے سلسلے میں آپ جو بات کہہ رہے ہیں کہ صاحب اس کے سلسلے میں دونوں فیصلے آ گئے ہیں اور اس کے بعد پھر کیا ضرورت ہے اس کی ضرورت اس لیے بھی ہے کہ لوگوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے ساتھ کیا ناانصافی ہوئی ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ آنے والی جنریشن کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے خلاف جو بابری مسجد کا مسئلہ ہے وہ ایک پریسیڈنٹ بن چکا ہے۔ اب اس بنیاد پہ ہر چیز طے ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ہم چوکنا نہیں رہے، ہم واقف نہیں رہے، ہم سازشوں سے آگاہ نہیں رہے، تو کل متھرا کا مسئلہ اٹھے گا، پرسوں گیان واپی مسجد کا مسئلہ اٹھے گا، اور ان کی فہرست میں 3000 مسجدیں ہیں، بلکہ 30,000 مسجدیں موجود ہیں۔ تو اگر آپ نے تو اڑ چکا ہے، اب کورٹ میں مسئلہ جا چکا ہے، یقیناً جا چکا ہے، گیان واپی اور مسئلہ تو اڑ چکا ہے کورٹ میں مسئلہ۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں حضرت کہ 1991 کا وہ قانون بھی موجود ہے جو یہ کہتا ہے کہ 15 اگست 1947 کو جو مسجد، جو مندر، جو گردوارہ، جو چرچ جس حالت میں موجود تھا وہ اسی حالت میں موجود رہے گا۔ اس قانون کے ہونے کے باوجود بھی اگر لوگ آگے بڑھ کر عدالتوں کے اندر مقدمے فائل کر رہے ہیں تو اس سے کیا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ تو ہماری قوم کو بیدار رہنا چاہیے، سازشوں سے آگاہ رہنا چاہیے، اور آئندہ کسی سازش میں کے ذریعے سے ٹھگا نہیں جانا چاہیے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس طرح کے موقع کے اوپر میں اپنے غم غصے کا اظہار کریں اور لوگوں تک اس بات کو کمیونیکیٹ کریں، اور یوم سے ہم مناتے رہے ہر سال۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی کیا حکمت عملی ہے اس پورے معاملے میں؟ اور ایک اور بات آ گئی، مسلم لا بورڈ بھی یہی چاہتا ہے کہ امت مسلمہ کو بیدار کیا جائے، اسے واقف رکھا جائے، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بابری مسجد کے سلسلے میں جو ڈیمولیشن کا جو کیس کا فیصلہ آیا ہے اس کو ہم چیلنج کرنے کا پروگرام بنا چکے ہیں اور اس کی تیاری چل رہی ہے۔ ایک اور بات، جو متھرا اور کاشی کا مسئلہ اٹھ گیا ہے، کورٹ میں بھی چلا گیا، ڈسٹرکٹ کورٹ میں، تو مسلم پرسنل لا بورڈ نے ابھی تک اس بارے میں کوئی میٹنگ میں کچھ فیصلہ کیا ہے؟ ابھی نہیں، خاموش ہے۔ نہیں، مسلم پرسنل لا بورڈ کا ایک میٹنگ ہو چکی ہے اور اس کے لیے لیگل کمیٹی کے حوالے کیا گیا ہے کیس کو، اور وہ تیاری کر رہی ہے اس سلسلے میں انشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔ تو آپ سے قاسم رسول الیاس صاحب، اور جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ آج 6 دسمبر ہے، اور پچھلے 28 سالوں سے مسلمان ہر سال 6 دسمبر کو یوم سیاہ مناتے آ رہے ہیں، یوم غم منا رہے ہیں، اور اس دن کے منانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آگے آنے والی نسلوں کو، نئی جنریشن کو بتانا کہ ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے، ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے۔ بابری مسجد کی یہ ہسٹری ہے، یہ سچائی ہے جسے 1528 میں بابر کے ایک گورنر میر باقی نے بنایا تھا، جب نہ تو مندر کا کوئی وجود تھا، نہ اس کے کچھ سار ملے ہیں۔ سپریم دیا ہے، اس میں 3 باتوں کو سپریم کورٹ نے بہت کلیئر کیا ہے کہ وہاں پر رام مندر کا کوئی ثبوت نہیں ملا، میر باقی یا بابر نے کسی بھی مندر کو توڑ کر مسجد نہیں بنائی گئی تھی۔ اس کے علاوہ جو ان کا دعویٰ ہے کہ رام پرکٹ ہوئے تھے، تو اس کو بھی سپریم کورٹ نے خارج کیا کہ 1949 میں وہاں پر زبردستی دیوار کو پھانک کر کے مورتی کو رکھا گیا تھا، کوئی رام پرکٹ نہیں ہوئے تھے، مورتی کا رکھا جانا یا بابری مسجد کا توڑا جانا غلط تھا۔ ان سب دعوے کو بھی مانتے ہوئے سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ یہ جو ملکیت ہے وہ مندر کی ہوگی، مسلمان کہیں اور جا کر مسجد بنا لے۔ تو ساری باتیں ہیں، اور اس لیے مسلمان یوم سیاہ منا رہے ہیں، اور ویلفیئر پارٹی سمیت 16 تنظیموں نے آج دلی میں یوم سیاہ منایا ہے، اور ان کا عزم ہے کہ ہم آئندہ بھی مناتے رہیں گے۔ بابری مسجد کے تعلق سے آپ کی کیا جانکاری ہے، آپ کیا سوچتے ہیں، کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ بہت شکریہ قاسم رسول الیاس صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا اور اپنی معلومات دی۔ جزاک اللہ۔